बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी मुख्तलिफ रंगों का नाम है और इनमें से हर रंग दूसरे के ऊपर गालिब आने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी कशमकश है कि जिसके दरमियान जो निकलने वाला पूरा सिलसिला है उसे हम जिंदगी कहते हैं, जो मुख्तलिफ रंगों का गुलदस्ता है। हमारे साथ भी एक गुलदस्ता मौजूद है कि जिसके साथ आज हम बात करेंगे। ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, खुशियों की बात करेंगे और खुशियों से ज़्यादा उनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे जो माशरे के लिए उन्होंने किया और माशरे के अंदर दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए माशरे को क्या कुछ उन्होंने किया, क्या समझते हैं, कैसे होगा, आने वाली नस्ल को हम देख कर क्या जा रहे हैं। मैं इस हवाले से हमेशा बड़ा संजीदा भी रहा हूँ, सोचता भी रहता हूँ कि हम अपने आने वालों को क्या देना चाहते हैं, क्या अखलाक किरदार की वो मेराज जो हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने हमें सौंपी थी, क्या हम उसका कुछ हिस्सा आगे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये बात देखने में तो बहुत बड़ा फ़लसफ़ा लगती है, लेकिन अपने हिस्से की शम्मा जलाने का शायद यही एक उन्वान बनना चाहिए। मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। मैंने इब्तिदा में बात की रंगों की। ईद भी रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, हंसने का, एक दूसरे से मोहब्बतें बांटने का त्यौहार है। और मेरे साथ आज पैनल मौजूद है, ये भी मुख्तलिफ रंगों से जो है वो मुज़य्यन है। और रंग इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मुख्तलिफ तबकात हैं ज़िंदगी के कि जो यहाँ पर मैंने यकजा करने की कोशिश की है, ताकि हम कुछ ऐसी गुफ्तगू कर सकें जो थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो, मज़ेदार भी हो, ईद से मुतालिक भी हो और थोड़ा सा उसमें रंग और मोहब्बत की चाशनी भी हो। मेरे साथ सूफिया साहिबा है, सूफिया वड़ाई साहिबा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पर आई, क्योंकि अपने बच्चे पाल लेना यही आजकल हमें बड़ा मुश्किल लगता है। हम सबके ही, मेरा ख्याल है, हम बच्चे हैं। जितना भी मैं मेहमानों का एक एक तरफ आऊँगा तो हम सबके ही बच्चे हैं। अपने बच्चे पालना ही हमें बड़ा मुश्किल लगता है। और जो बच्चा आपका बायोलॉजिकल बच्चा ना हो, लेकिन आपको उसको अपने बच्चों से बढ़कर प्यार दे रहे हो, वो कितना मुश्किल लगता है, कितना जो है वो खूबसूरत लगता है और कितना पुरसुकून होता है आपकी अपनी ज़िंदगी में जब आप मुड़कर देखते हैं। तो ये बच्चों का एक ऐसा गुलदस्ता लिए बैठी हैं, एक ऐसा मोहब्बत का एक खजीना इनके पास है कि जिसके कुछ उन्वान उनसे हम ज़रूर सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। बतूल राजपूत है, इनसे बहुत से लोग जो है वो वाकिफ़ होंगे। कभी बोल पे इनको देखा होगा, कभी किसी और चैनल पे, कभी कहाँ पे और कहाँ, कभी जो है वो किस तरह का वीलॉग और ट्वीट्स के ज़रिए जो लोग इनको फॉलो करते होंगे। मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ कि जब ये कराची में बिज़नेस प्लस एक नाम का चैनल हुआ करता था, वहाँ पर भी इतनी ही मेहनत से काम करती हैं जितनी ये आज फील्ड के अंदर करते नज़र आती हैं। और शायद बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे कि जो उस वक्त से इनको जानते होंगे। बतूल, आप तशरीफ लाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाएं। कराची से यहाँ तक आप कैसे पहुँची, ये तो बीच के 15-20 साल पता भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ 2010 की, जब आप वहाँ पे शो किया करती थी। और मुझे याद है कि कराची के हालात उस वक्त बहुत ख़राब थे। उसके बावजूद एक ऐसा लम्हा भी आया था, मुझे याद है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने एक बयान दे दिया था कोई तासुब पे मबनी, तो उसके बाद बड़ा शहर में हंगामा हुआ था। लेकिन मुझे याद है कि आपके पाँव में चोट थी और उसके बावजूद आप अपना शो करने आई हुई थी। तो मुझे वो मोमेंट्स याद है, क्योंकि हम डेस्क पे होते थे, आप सामने जो है वो एक दीवार पे उसका आपको याद होगा वो 3 तलवार के करीब एक बंगला था इसका बिजनेस प्लस का। तो मुझे तो आप वहां से याद है। उसके बाद बहुत अरसे तक राब्ता नहीं हुआ। आज जो है वो आप मेरे दरमियान मौजूद है। मोहसिन भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आप लोगों को शक में डालते हैं कि ये ना खाओ, वो ना खाओ। भाई, अगर ये ना खाओ, वो ना खाओ, तो फिर क्या खाओ? और फिर खास तौर पर लाहौरियों ने तो वैसे ही बड़ा शक में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो एक वक्त में गोश्त के हवाले से बात ऐसी थी कि पता नहीं वो कौन सा गोश्त है। और फिर मोहल्ले, गली मोहल्ले के हर दुकानदार के ऊपर इल्जाम लगता था कि इसने वही गोश्त इस्तेमाल किया जो लाहौर में होता था। तो वो भट्टी साहब, आपने तो यहाँ फूड अथॉरिटी बनवा दी, तो आज आप जब खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो क्या आप अपनी अमली जिंदगी में भी उतने ही जो है वो बिल्कुल ऑब्जर्व करके खाते हैं, चूजी होते हैं, या कैसे करते हैं? मैंने आपसे पूछना है। इमरान अरशद साहब, इन्होंने जी बहुत थोड़े अरसे के अंदर, और सहाफत में क्योंकि लोग 40-40, 50-50 साल भी गुजारते हैं। हमारे एक उस्ताद थे मुश्ताक सुहेल साहब, मैं उनका ज़रूर तस्करा करूँगा, हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। हमारे कराची में अखबार के न्यूज़ एडिटर थे। उनकी ज़िंदगी के 50 साल का केक मैंने अपने हाथों से आज से 10 साल पहले काटा था। वो अब रिटायर हो गए। तो सहाफत में तो लोग 50-50 साल से, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं और बड़े बड़े लोग हैं, अताउल्लाह कासमी साहब हैं, ये सारे लोग हयात हैं। तो आपने बड़े थोड़े अरसे के अंदर नाम बनाया, ये कैसे बनाया, ये भी मैंने आपसे पूछना। और ये जो आप छापे मार मार के आपने जो है वो लोगों को खौफजदा कर दिया है, कभी लाहौर पूछता था, पाकिस्तान पूछता है, तो ये जो पूछते पूछते आप पहुंच गए आगे तक, इसके हवाले से भी मैं इनसे बात करूंगा। मैं मैडम, जरा किस्सा ईद का है, खुशी का मौका है, बच्चे भी खुश होंगे, जाहिर है कि जिनके साथ आप एक माँ की हैसियत से, एक मुशफ़िक़ मेहरबान की हैसियत से पेश आती हैं। कैसा लगता है बच्चों को बड़ा करना? हम तो 2 बच्चे हैं मेरे, मैं तो उनको बड़ा करने में जो है वो मुझे जतन करने पड़ते हैं बड़े। हम जब कराची से लाहौर आता हूँ तो उनके फ़ोन मुझे बड़े याद दिलाते हैं।
تو ماں باپ کے بغیر کچھ بچے آپ کے پاس آ جائیں جن کو اتنی شفقت بھی نہ مل سکی ہو اور جب شفقت نہیں ملتی تو ایک مزاج کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ناراضگی اود آتی ہے. تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ خوشی کے موقع پہ یہ کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ لیکن جب یہ بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں نا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے اپنے بچے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب یہ یتیم نہیں رہے, اب ان کی والدہ یہ بیٹھی اور ان کے والد یہ بیٹھے ہیں. تو جب یہ کانفیڈنس آپ آتے ہی ان بچوں کو دیتے ہیں نا, اور انہیں ایک پرسکون گھر ملتا ہے, انہیں ایک ایسا ماحول ملتا ہے جو بہت ویلکمنگ ہوتا ہے, جہاں پہ اور ان جیسے بچے ہوتے ہیں جو آلریڈی وہاں پہ بہت کمفرٹیبل رہ رہے ہوتے ہیں. اور بچے کیونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں پہلے کچھ گھنٹے وہ بچہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں, بٹ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے بچے اتنے کمفرٹیبل ہیں, وہ میرے پاس آ کے مجھے ماما ماما کہہ رہے ہیں, میرے گلے لگ رہے ہیں, مجھے اپنی باتیں بتا رہے ہیں, اور ہر کوئی وہاں پہ انجوائے کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہے, تو بچہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے نا کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. اور ٹھیک 1 سے 2 دن میں وہ بچہ, آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ بچہ ہے جو 2 دن پہلے آیا تھا, جو اس کے احساسات تھے یا جو اس کی فیلنگس تھی. تو اس کے لیے ویسے ہم نے سائیکالوجسٹ بھی ہیں ہمارے پاس, ہمارے ہر گھر میں سائیکالوجسٹ ہیں, اور ان گھروں کا نام ہم نے اپنا گھر رکھا ہے. ہمارے پاس اس وقت لاہور میں کیولری گراؤنڈ اور DHA میں ہمارے پاس 13 گھر ہیں الحمدللہ, جہاں پہ یہ بچے رہتے ہیں. اور یہ بالکل اسی طریقے سے رہتے ہیں جیسے میرے اپنے 4 بایولوجیکل بچے میرے اپنے گھر میں رہتے ہیں. ہم یہی کوشش کرتے ہیں انہیں وہ تمام فیسلٹیز دیں, ہم انہیں وہ تمام خوشیاں دیں اور وہ تمام چیزیں دیں جو ایک عام گھر میں پیرنٹس کے موجود ہوتے ہوئے بچوں کو ملتی ہیں. وہ اسی طریقے سے اسکول جاتے ہیں, وہ اسی طریقے سے واپس آتے ہیں, گھر پہ ٹیچر آتی ہے کام کرانے کے لیے جو اسکول کا کام کراتی ہے. اس کے بعد وہ بچے سب مل کے ہاکی اسٹیڈیم, جس کو ہاکی کا شوق ہے ادھر جا رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ بھی ہم کافی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دھیان دیں, بیکاز آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا باہر نکل کے کھیلنا جو ہے نا بہت کم ہو چکا ہے. تو ان بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, بیکاز یہ جس بیک گراؤنڈ سے جیسے آپ نے ذکر کیا آئے ہوتے ہیں نا, تو یہ بڑی مشکلات دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو ان ٹراما سے نکال کے لیے ہم سب کو مل کے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا, لیکن یہ جو بچے اتنے سارے ہیں یہ کسی حادثے کے نتیجے میں آپ کے پاس جمع ہوئے, آپ کی خواہش تھی, کوئی بچے بہت زیادہ ہوں آپ کے ارد گرد, یہ ایک پہلو تھا؟ حادثہ جو میں نے آپ سے کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی تو لوگ ایک جذبے کے تحت جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی نگہداشت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو آپ نے کیسے شروع کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے نا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بھی وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ عزت دی, اچھا گھر دیا, جو انسان کو زندگی میں چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, 2 بیٹیاں دیں, 2 بیٹے دیے. لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جب بھی میں اپنے ان بچوں کے ساتھ اسکول جا رہی ہوتی تھی انہیں چھوڑنے, یا کہیں پہ ان کو لے کے باہر جا رہی ہوتی تھی, تو جب بھی مجھے نظر آتا تھا کہ روڈ کی دوسری طرف کچھ بچے جو زمین پہ بیٹھے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, یا لوگ انہیں جھڑک رہے ہیں چھوٹے سے کسی بات پہ وائپر سے, آپ کے سامنے ہی ہے یہ تمام جو ہمارے نظروں سے گزرتے ہیں چیزیں, تو ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی تھی. اور یہ روز ڈیلی بیسس پہ ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور ہماری لائف کا حصہ ہیں, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. عید پہ گھمانے لے کے جاتی ہیں بچوں کو؟ بالکل لے کے جاتے ہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ پراپر عید ہوتی ہے, اور عید تو نام ہی خوشی کا ہے, اور اس طرح سے خوشیاں بانٹ کے ہی آپ عید کی خوشیوں کو جو ہے نا دوبالا کر سکتے ہیں. صبح عید کی نماز کے بعد یہ تمام بچے جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں وہاں پہ سوئیوں کا اور وہ سارا انتظام ہوتا ہے, اس طرح سے سوئیاں کھاتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں. میں نے بڑا اہم سوال آپ سے کرنا ہے کہ بچوں کی پٹائی بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ان کو ڈانٹتی ہیں بچوں کو. دیکھیں میں نے ڈے 1 پہ یہ چیز جو ایک اصول بنایا تھا کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. میں نے یہ سوال میں ذرا ایک راؤنڈ لگا کے آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میرے تو 2 بچے ہیں ناظرین, اور وہ آئے روز بچ جاتے ہیں مجھ سے. میں تو بلکہ ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی میں نے تمہیں کچھ تشدد کا نشانہ بنایا, کچھ کہا, تو کہتے ہیں بابا آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں, حالانکہ آپ ہماری پٹائی کر چکے ہیں. اچھا, مطلب تشدد بھی ان پر, سوال بھی ان سے کیا کبھی میں تو یہ بن کے دکھاتا ہوں کہ میں تو تمہیں کبھی کچھ کہا ہی نہیں, بلکہ میں نے اپنے بچے سے اس دن کہا, میں نے کہا یار میں تمہیں پتہ نہیں میں کتنا خطرناک آدمی ہوں. اس نے کہا ہم نے دیکھا ہے آپ کتنے خطرناک ہیں. تو لیکن فادرز کا ایک تھوڑا سا روب ہونا چاہیے. بٹی صاحب میں ذرا آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ اینکرنگ آپ کو پسند ہے, خوراک کے اوپر جو تحقیق ہے یہ پسند ہے, خوراک کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینا یہ پسند ہے, یہ اویئر کرتے ہیں آپ یا آپ خود بھی احتیاط کرتے ہیں؟ نہیں, اویئر تو میں کرتا ہی ہوں اور خود ساتھ احتیاط بھی کرتا ہوں, دونوں کام کرتا ہوں. تو یہ جن ڈرنکس کو, جن پانی کی بوتلوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, تو یہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے نہیں ہے کہ تم ہمیں؟ بہت
पर्चे हुए, नौकरियां बंद हुई, हड्डियां टूटी, रिश्वतों की ऑफर्स आई, ये सारा कुछ झेला है और अभी तक झेल रहा हूँ। यहाँ तक होता है कि वो जो अब तो मैंने अमलन छापे अब कम कर दिए हैं, अब तो हमारे भाई जाके छापे मारते मियां साहब भी छापे मार लेते हैं, और मैं इनको जब देखता हूँ तो मुझे अपना आप नजर आता है, मुझे खुशी होती है कि हम अगर अब जरा सीनियर होके वहां तक स्टूडियो तक महदूद हो गए हैं, तो जब इनको देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। तो वो ये होता है कि अभी भी इस हद तक होता है कि ये जो वीडियो आपने लगाई है, ये वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि मैं तो अब उसमें जब फर्क बताऊंगा, जब मैं ये बताऊंगा कि फलां जगह से ये पकड़ा गया, मेरा अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। आप कराची में मैंने आपको देखा था, आप बड़ी मेहनत करती थी उस वक्त भी। एक मुश्किल शहर था, लोगों ने शायद, जो आज की नस्ल है शायद उसने देखा भी नहीं कराची कितना मुश्किल शहर था। एक दिन में 20-20, 22-22 लाशें गिरना, 15-15 जो है वो मकामात से शहर को बंद होना, शहर में आना जाना मूवमेंट। तो आपने करियर क्या वहीं से स्टार्ट किया था? कितनी स्ट्रगल थी, क्या कुछ था? क्योंकि मुझे स्ट्रगल आपकी याद है कि वो इतने मुश्किल हालात में भी, बिजनेस प्लस के हालात, मामलात, आज तो खैर सबके ही हालात वैसे हैं, बिजनेस प्लस के उस जमाने में बड़े ख़राब होते थे, उसमें सर्वाइव करना, आगे की तरफ जाना। तो ये सारा कुछ जहाँ आज आप मौजूद हैं, पीछे मुड़कर देखती हैं, तो क्या आपने इधर ही आना था या हादसाती तौर पर आ गई और बस फिर चलती गई? नहीं, हादसा नहीं था, अपनी मर्जी से किया। आपने कराची का सवाल पूछा, मेरे अब्बा फौज में थे, तो उनकी जो, आपको पता है, अब ये मैं तंजन नहीं कह रही हूँ, फैक्ट है कि और किसी को अच्छी नौकरी मिले ना मिले, हमारे मुल्क में रिटायर्ड फौजियों को अच्छी लग्जरी जॉब्स मिलती हैं, तो मेरे अब्बा को भी मिली है, जो कि फैक्ट है सोसाइटी का, जो भी उनका प्रोफाइल हो। तो माई फादर गॉट शिफ्टेड इन कराची आफ्टर हिज लास्ट पोस्टिंग। तो अब्बा की वजह से हम कराची गए, तब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कराची से ही थी। तो मेरे पेरेंट्स, उन्हें लगता था मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और मुझे लगता था कि डॉक्टरी तो एक स्पेसिफिक चीज़ है, और मुझे नहीं लगता था कि मैं स्पेसिफिक हूँ। मुझे लगता था कि आई एम नॉट वन, आई डोंट नो, आई कुड नॉट डिफाइन माई सेल्फ एट दैट टाइम। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत शरीफों वाला काम है। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि मासूमों वाला और शरीफों वाला काम, ये बहुत अलग है उससे। तो मैं क्या करती थी कि बदतमीजी तो लड़ नहीं सकते थे, तो मैं जहाँ भी जाती थी मैं पर्चा गलत करके आ जाती थी, जानबूझ के। हाँ, बगावत। तो मैं, जाओ बेटा MBBS का पर्चा दे के आओ। तो मेरे अब एक में तो फिर भी 90+ मार्क्स आ गए। अच्छा। बहुत कंपटीशन था वहाँ, तो शुक्र है एडमिशन नहीं हुआ। और मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कि सिंध में ही MBBS करना है, पंजाब के टेस्ट भी देने, इस्लामाबाद भी नहीं जाना। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो मैंने कहा यही कर सकते हैं कि जब भी पर्चा होता था मैं गलत करके आ जाती थी। फिर ये रिपोर्ट मेरे अब्बा तक पहुंच गई कि आपकी बेटी जानबूझ के गलत सवाल करके ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने सिर्फ 2 सही सवाल अटेम्प्ट किया हो और उसके FSC में इतने अच्छे मार्क्स हो। MCQs वाला जो सिस्टम आ गया था आपके दौर में? जी, MCQs BS सिस्टम से पहले। तो जब डैडी को ये पता चला, तो मेरे अब्बा बहुत शफीक हैं, उन्होंने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया। तो मेरे डैडी ने मुझसे पूछा कि आप ये क्यों कर रही हैं? तो मैं कह डैडी क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ, मैं बदतमीज़ तो कर नहीं सकती, आपसे लड़ तो नहीं सकती, तो मैं यही कर सकती हूँ कि आप जो मुझे एग्जाम दे मैं वो गलत कर दूँ। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने कहा एटलीस्ट नॉट दिस। फिर उनके दोस्त होते थे सर बरफत, वो कराची यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े ज़बरदस्त टीचर थे, जो VC भी रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी के। जी, तो सर मोहम्मद बरफत साहब। जी, एग्जैक्टली। तो मेरे डैडी ने कहा कि मेरी एक बेटी है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहती है। तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन हर पर्सनैलिटी। तो अभी 18 साल में क्या पर्सनैलिटी होती होगी, लेकिन मेरे अब्बा ने उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो लेकिन बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वो क्रिमिनोलॉजी के उस्ताद थे। तो इनके फादर ने देख लिया कि ये जो है ना क्रिमिनल माइनर पेपर छोड़ के आ रही है, क्रिमिनोलॉजी के उस्ताद थे। तो डैडी ने उनको कहा कि ऐसी है वो, तो वैसे तो फर्माबरदार है, लेकिन यहाँ पे आके वो कुछ हमारी बात नहीं मान रही और काबू में भी नहीं आ रही। तो सर ने डैडी से कहा कि उसको मैथ कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। सो डैडी केम अप टू मी विद दीज 3 ऑप्शंस। तो उन्होंने कहा मैं एक बहुत ब्रिलियंट टीचर से मिला हूँ, और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को इसमें से कुछ चूज़ करना चाहिए, तो आप देख लो आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ओके, आई थिंक मैथ कम्युनिकेशन इज़ माई काइंड ऑफ। तो डैडी ने कहा क्या होता है मैथ्स कॉम में? मैंने उसको थोड़ा पढ़ा, तो मैंने कहा अच्छा इट्स अबाउट होल्डिंग अ माइक एंड टॉकिंग अबाउट इशूज, सो दिस इज़ मी। तो ऐसे ही, और फिर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया, फिर मैंने एयर ज्वाइन किया, आई वाज अंडर ग्रेजुएट। और इस तरह से वो जो आप कराची वाली बात कर रहे हैं, तो मैं आई वाज ओनली 19 years old व्हेन आई वाज वर्किंग विद प्राइम टाइम चैनल्स। आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो करी थी जो मैं थी। तो फिर बहुत धक्के भी खाए, सीखा भी,
اور وہی اس ایک طرح- پوز آتا ہے خواتین کی زندگی میں جو ان کی شادی سے متعلق ہوتا ہے, تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو وہ پوز آپ کی لائف کے اندر آیا کہ آپ نے سوچا کہ یار کریئر چھوڑ دوں بس اب کسی اور طرف لگے؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کریئر آپ کا پوز نہیں آیا, آپ میرا continue کر پوز رہی ہیں. اب ہم نہیں لینا چاہیے پارٹی کا, لیکن میں جب ایک پارٹی نے مجھے بین کیا 5 سال تو وہ پوز خود سے آ گیا. میری تو بچوں کا نہیں, اس بھی نے بہت ساروں کو بین کیا اس پارٹی نے, کوئی آپ کو آپ بھی ان میں وہ ایک تھی. ایک نہ چاہتے ہوئے ایک پوز, میرے کا بیٹا بہت کام کر لیا اب گھر بیٹھ جائے, تو وہ ایک پوز تھا. پھر اس میں اللہ نے بچے بھی دیے. وہ پوز تو نہیں, ایک میں اس کو کرائسس اگر کہہ لیں, لیکن وہ پھر اس میں یہ تھا کہ جب میں فرسٹریٹ ہوتی تھی, اور بہت سارے نصر اللہ ملک صاحب بہت قریب سے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا, تو وہ پھر جب یہ سینئرز ملتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو فیملی تو بن گئی نا, یہ بھی بہت اہم کام تھا جو ہوا. چلے شاید جو ہے وہ ایک اس میں سے راستہ نکلا, قدرت نے آپ کے لیے ایک راستہ ہاں, نکالا. لیکن یہ تھا کہ اس سب نے ٹائم دے پائی فیملی اس سب نے بہت سکھایا, بہت سکھایا. میں ذرا عمران رشید صاحب کی طرف آ جاؤں. عمران رشید صاحب, آپ تو جہاں جاب کر رہے ہیں وہیں جاب کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے. ایک تو آپ کی استقامت کو بھی سلام ہے, اور آپ کی ہماری محبت بھی ایک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے. یہ چھاپا مار جو کاروائیاں ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کوئی بہتری کا سبب بنتی ہیں؟ اس سے کوئی پازیٹیو ایک جو ہے وہ کلچر آتا ہے؟ یہ اس پروگرام کے اس جانرا کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی خواہش تھی یا یہ بس بن گیا پھر آپ کا ایک فلیور؟ اچھا فواد بھائی, میری نا یہ بن گیا, میں اس میں یہ اٹ واز ناٹ بائی چوائس اور بائی ڈیزائن. نہیں, آپ تو ابتدا میں جب اخبار میں آئے تھے تو آپ انویسٹیگیشن سیل میں تھے, اور آپ کے جو استاد نجم الحسن عارف صاحب, میں انہیں جانتا ہوں, وہ اس وقت بھی انویسٹیگیشن کی باتیں کیا کرتے تھے. کبھی ٹرین کے پٹری کا ٹکڑا دکھاتے تھے, دیکھو اس کا وزن کم ہے. تو انویسٹیگیشن سے پھر آپ اس طرف میرے جاتے ساتھ نا ایک گڈ لک رہی ہے, میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ جو جب میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو ہمارے فائنل سے 3 دن پہلے نئی بات میڈیا گروپ لانچ ہو رہا تھا. تو اس کی پہلی سلاٹ جو تھی, جو پہلی انڈکشنز تھیں, آئی واز ون آف دیم. لیکن میرے ساتھ اس وقت کے مطابق ہارڈ لک, لیکن اب میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی تھی. ہماری سلیکشن رپورٹنگ کے لیے ہوئی, تو جو فائنل انٹرویو تھا اس میں مجھے ڈراپ کر دیا گیا. سبحان اللہ. ہاں, میں اس فائنل انٹرویو سے ڈراپ ہو گیا, اور بڑا وہ ایک نالائکی کی وجہ سے نہیں, اس میں کوشچن بڑا مزدار تھا. اچھا, تو میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. مرحوم عطاء الرحمان صاحب نہیں, عطاء الرحمان صاحب نہیں تھے, عامر وقاص صاحب تھے. تو مجھ سے کوشچن کیا, بعد میں آپ کے پیرو چیف. ہاں, میرے لیے استاد میرے ٹیچر بھی تھے. تو انہوں نے کوشچن کیا, کیونکہ ظاہر وہ یونیورسٹی سے بھی جانتے تھے. انہوں نے کوشچن کیا کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے جرنلزم کی کمائی سے, آپ ان دا لانگر رن یہ کرتا نہیں پہن سکیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے, اور اگر میں نے آج پہنا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں کل بھی پہنوں گا. تو شاید وہ چیز انہیں بری لگی. میں اس انٹرویو سے ڈراپ ہوں. حالانکہ وہ لسٹ بڑے خوش لباس, ہاں خود بہت خوش لباس تھے, اور ان کی خوش لباسی کی میں قائل بھی تھا. جب لسٹ آئی تو میرا نام اس میں نہیں تھا. تو میں آیا یہاں پہ, میری ایک سٹارٹ سے عادت ہے کہ میں آخری کوشش تک لازمی کرتا ہوں. تو میں یہاں آیا تو پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب سے آمنا سامنا ہوا. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ رپورٹنگ میں کیوں نہیں ہیں, یہاں کیوں پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر آئی ایم ناٹ ان لسٹ. تو انہوں نے کہا اچھا ایک سیکنڈ. انہوں نے مجھے شہری ان کے آفس پہ آئے تھے, تو انہوں نے شہری کو کہا کہ آپ ان کو انویسٹیگیشن سیل میں لے جائیں. تو وہاں پر اب نجم الحسن عارف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے جاتے ہی, انہوں نے میرا تقریباً مجھے یاد ہے 45 منٹس کے قریب میرا انٹرویو چلا تھا. تو انہوں نے جاتے ہی مجھے, وہ تھوڑے سے ہمارے بزرگ بھی ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ بڑے ڈرائی تھے اس دن. اب بھی ڈرائی ہیں. اچھا وہ کام کا نگران ڈرائی ہے ابھی بھی. انہوں نے, اللہ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے مجھے آتے ہی کہا کہ یہ پیپر پکڑیں, یہ پینسل پکڑیں, اور ایک ریئل ٹائم سٹوری بنا کے دیں جو ابھی آتے ہوئے آپ نے وٹنس کی ہو. اب اللہ کا یہ کام تھا کہ یہی بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہوئے یہ بن رہی تھی. اس کے ٹاپ فلور سے ایک مزدور جو ہے وہ گرتا ہے ایک فلور نیچے, اور اس کو جب میں انٹر ہو رہا تھا تو اس کو لے کے ایمبولینس میں بھاگ رہے تھے. تو وہ بچ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے وہ, یعنی کہ آپ نے پہلی انہوں نے مجھے ادارے کے خلاف بول دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا, میں نے آپ کو یہ بھی آپ کی طرح کہی ہیں, انہوں نے بھی کسی کو چھوڑا نہیں. انہوں نے بھی اپنی پہلی اسٹوری اپنے ادارے کے خلاف ہی میرے خلاف نہیں. دیٹ واز اباؤٹ کہ جی یہ ہوا ہے. اچھا انہوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں. میں نے کہا آپ چیک کر لیں. انہوں نے وہ ایکسٹینشن اٹھائی, انہوں نے کہا یہ تو واقعی ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے کل سے ہم سٹارٹ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا واپس آئے تو یہ سفر کا آغاز ہو گیا. ہی واز دا پرسن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 لوگ, بینگ ویری آنیسٹ, پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان
اگر اس دن میری ان سے ملاقات نہ ہوتی تو میں اس پینل پہ نہ ہوتا. یہ میں اس پہ بہت کلیئر ہوں. اور دوسرے, اگر نجم الحسن عارف صاحب, اللہ نے مجھے وہ صاحب نہ دیے ہوتے تو شاید جو میں ہوں وہ نہ ہوتا. مجھے نہیں پتا میری آج نیت اپنے کیسی کردار ہے. سے مطمئن ہے آپ؟ میں الحمدللہ آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی کو ٹھیک لیور کر رہے ہیں؟ بہت مطمئن ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں گنتا ہوں تو میری ہاتھوں کے دونوں پورے مکمل ہیں. میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے اس معاملے میں جہد کی, اس میں جہد کی, اس میں اپنے حصے کی شمع جلائی. دونوں ہاتھوں کے پورے میرے خیال سے اگر میں زندہ رہا تو میرے بڑھاپے کے لیے اطمینان کافی ہے. یہ رہی بات یہ کہ کن چیزوں کو ہم ٹھیک کر پائے یا نہیں کر پائے, دیٹ از ناٹ مائی جاب. وہ میرا کام ہی نہیں ہے. اللہ نے مجھے زبان دی, مجھے آنکھ دی دکھانے کے لیے اور زبان دی کلام کرنے کے لیے, میں نے مکمل کر دیا. اب میرے بلا سے کچھ بھی نہ ہو. اچھا ایک ذرا میں بطول کی طرف یہ سوال لے کے جائیں. بطول, آپ بھی صحافت کو پیشے کے اعتبار سے لیتی ہیں یا سوسائٹی میں تبدیلی کے ایک عنوان کے اعتبار سے لیتی ہیں؟ ذاتی طور پہ آپ کس لیے صحافت کر رہی ہیں؟ ذاتی طور پہ اس لیے کری تھی کہ یہ وہ پروفیشن تھا, وہ کلوزسٹ ٹو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف, اور لوگوں کے مسائل حل کرنا. کیونکہ میں بچپن سے ہی لوگوں کے مسئلوں میں کود پڑتی تھی, نہیں کرنا چاہیے, تو مجھے لگتا تھا اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں, اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں, اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. عوامی رہنما تھی. ہاں, بننے کی کوئی مطلب کوئی میرا جھگڑا نہیں ہے. کسی کی جگہ جا کے لڑکوں کی پٹائی کر دینا, کسی کا پیچ اپ کروا دینا, سب کچھ میں نے خود کرنا, سب ٹھیک کرنا ہوتا تھا. تو اس میں پھر پریکٹیکلی آپ جرنلزم ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایکٹیوسٹ ہونا اور جرنلسٹ ہونے میں فرق ہے. یہ بہت تھن لائن ہے. اور جب ہم اینکرنگ کی بات کرتے ہیں تو اینکر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو سوال تو کر رہا ہے لیکن اس کی اپنی ایک اوپینین بھی ہے, اور وہ اوپینین کتنی رسپانسبل ہے. عمران بھائی اپنی بات کمپلیٹ کریں, میں بھٹی صاحب کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں آج بالکل ان کو جو ہے نا وہ خان صاحب نے جب ریٹائر ہونے والے تھے, خان صاحب, تو انہوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں کہا کہ زرداری اور نواز شریف تمہیں میں نے اپنی شست پہ رکھا ہوا ہے, نشانے پہ رکھا ہوا ہے. وہ شست سے مراد نہیں, میں نے بھٹی صاحب کو کسی اور نشانے, محبت والے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ بھٹی صاحب ہمارے کھانوں کے دشمن ہیں, کڑھائی میں بھی نقص ہے بھٹی صاحب. لیکن جب جواد انہوں نے ہمیں کس کس سے بچایا ہے, کس چیز سے, تو وہ کنٹریبیوشنز ہیں, وہ کنٹریبیوشن ہے نا. میں بالکل ایک لائٹر موڈ میں کہا بھٹی صاحب معذرت. اچھا, 2018 میں ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا جب ہمیں اسکرین پر کام کرنے کا موقع ملا. اخبار میں اسکرین پر آئے, اپنی مرضی سے آئے. اچھا, کیونکہ ٹائم لگا. 2011 اٹ واز نومبر 2000. ارلی ڈیسائیڈر تھے آپ؟ جی, ارلی ڈیسائیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے جانا ہے, کیونکہ ہم نے نیو کے اندر ایک برج بنایا تھا. میرے ساتھ نا اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھی آتی رہی ہیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اخبار ہو, اس کے بعد رپورٹنگ ہو, اس کے بعد لاہور رنگ میں ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا, اس کے بعد نیو. اس میں شاید میری ذاتی کنٹریبیوشنز اتنی سی ہوں گی, ضرور کیا ہوگا. میرے ساتھ بلیسنگز بہت ساری جڑی ہوئی تھیں. 2018 میں ہم نے پروگرام شروع کیا, تو جس دن میں اپنے پروگرام کا پائلٹ ریکارڈ کرنے کے لیے گیا تھا, میں یہ آن ایئر بھی کہتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں, تو یہ پروگرام بند ہونے کے لیے ریکارڈ ہوا تھا, اور مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ ہمیں ایک میسو فیلئر آئے گا, لیکن ہم کر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہانی ہماری سوچ سے ہی الٹی. میاں صاحب ایک جلدی کوئکلی ایک چیز بتائیں, آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو ڈرائیو کر رہا ہے. اب وہ اسٹوریز جو سوشل میڈیا پہ چلنی ہوتی ہیں, ان اسٹوریز کو پک کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا پارٹ بناتے ہیں. اس لیے پارٹ بناتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بھی سوشل میڈیا پہ بکے. اچھا, آپ کہاں سے ڈرائیو ہوتے ہیں؟ آپ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈرائیو ہوتے ہیں, سوشل میڈیا سے ڈرائیو ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داری سے ڈرائیو ہوتے ہیں, آپ کہاں سے؟ میں اپنی کنٹریبیوشن دینے سے ڈرائیو ہوتا ہوں. میں نے آنیسٹلی آپ کو پہلے بتایا کہ دس از ناٹ مائی جاب کہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. میں کر ہی نہیں سکتا, اللہ نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا. میری رسپانسبلٹی کیا ہے, بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے ہیومن, بینگ اے پاکستانی, میں اس کو مکمل بڑی خوبصورت بات ہے میاں صاحب, مجھے یہی توقع تھی اور میری خواہش تھی کہ آپ یہی جواب دیں, کیونکہ یہی جواب ناظرین وہ جواب ہے. بھٹی صاحب, سر آپ شست سے واپس, میں معذرت خواہ ہوں, خان صاحب کا جو حال ہے میں نہیں چاہتا میرا حال رہتا. خان صاحب کو تو جس وجہ سے بھی ہوا, آپ اس پہ اس کو سیاست میں نہیں لے کے جاتے, لیکن خان صاحب نے گورنر ہاؤس کراچی میں کہا تھا, شاید آپ کو بالکل یاد. بھٹی صاحب, اب آج کے دور میں جو ہمارا فوڈ کوالٹی ہے, یہ بچوں کی زندگی پہ کیسے اثر ڈال رہی ہے؟ کیا بچوں کے قد کا معاملہ, ان کی پوری نشو و نما کا معاملہ, اس کا تعلق بھی کہیں غذائی قلت سے زیادہ غذا کی جو چوز کرنے کا کوالٹی آف فوڈ ہے اس سے؟ بالکل ہے فؤاد بھائی. آپ دیکھیں, بڑی سادہ سی بات ہے. آپ ہمارے بچے کی جو پہلی غذا ہوتی ہے, انسان کی جو پہلی غذا ہے دنیا میں آنے کے بعد, وہ دودھ ہے. ٹھیک, اب اگر ہم دودھ کی بات کریں تو کیا ہمیں یہاں پہ جو کھلا دودھ مل رہا ہے یا جو پیکٹ والا مل رہا ہے, کیا ہم اس کے بارے میں 100% شور ہیں
کہ یہ خالص ہے, ٹھیک. اچھا اب اگر ہم وہ جو کھلا دودھ ہے اس کے لیے فوڈ اتھارٹی چھاپے مار رہی ہے, پکڑ رہی ہے, بند کر رہی ہے, گڑوی فری, ہاں گڑوی کے ساتھ گڑوی فری ہے, تو وہ ایک علیحدہ ہے. اس میں جس قسم کی ملاوٹیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو میں علیحدہ بتاتا ہوں. لیکن جب ہم پیکٹ والا دودھ لیتے ہیں کسی بھی برانڈ کا, ٹھیک ہے, وہ چاہے پاؤچ میں ہے, چاہے پیکٹ میں ہے, چاہے خشک ہے, چاہے لیکوڈ ہے, تو پاسچرائز نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہم لے رہے ہیں, کبھی ہم نے اس کے لیبل کو غور سے پڑھا؟ بہت عرصے تک تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وائٹنر اور دودھ میں فرق کیا ہے, جی, مکھن اور مارجرین میں فرق کیا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک. اب مجھے اب بتائیں فواد بھائی کہ جب ہم نے لیبل ہی غور سے نہیں پڑھنا, اب ایک برانڈ ہے سر وہ انگلش میں ہوتا ہے نا. اچھا اردو میں بھی ہوگا تو ایسی نہیں پڑھنی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک برانڈ ہے, فرض کیا, میں نام نہیں لیتا کسی کا, وہ اپنے پورے پیکٹ پہ کہیں نہیں لکھتا کہ وہ دودھ ہے, اور ہم اس کو دودھ سمجھتے رہتے ہیں. سر وہ پھر ایک کیس گیا تھا کمپیٹنٹ کمیشن میں, میرا خیال ہے اب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے. سر وہ میں نے پروگرام کیے اس کے, یہ سب گناہ ان پہ کھاتے جاتے ہیں. ہاں پیکٹ رکھ کے, اور میں نے کہا, اور اس کے بعد اوپر لکھوایا میں نے کہ جی یہ ہم قدرتی دودھ کا نیم البدل نہیں ہے, یہ اوپر لکھوایا, لیکن وہ جس جگہ پہ لکھا گیا میں اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوں. میں اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ یہ اس کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے, اور جس جگہ پہ لکھا گیا وہ جگہ بھی ریڈیبل نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ جی یہ جو آپ جسے مکھن سمجھ کے کھائے جا رہے ہیں وہ مکھن نہیں ہے, سبزیوں کا ایک وہ ہے. اچھا بٹی صاحب ایک بات بتاؤں, میں نے یہ جوس جو ہے جس کو بٹی صاحب ہم نے ہمیشہ اس کو ٹوسٹ پہ لگا کے یہی سمجھ کے کھایا. اب آپ نے اتنا شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ مزہ بھی نہیں آتا اب اس کو. اگر وہ کبھی کھا بھی لے تو شک میں ہوتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے. بٹی صاحب کہتے ہیں رگوں میں جم جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بچوں کے جو قد کا تعلق ہے وہ اس سے ہے. اب دیکھیں نا, میں دودھ کی بات کروں, اگر اس میں سے وہ نکال دیا جائے ڈیری فیٹ جو قدرتی ہے, وہ نکال کے اس کی جگہ بناسپتی گھی ڈال دیا جائے, تو بچے کی نہ دماغ کی نشو و نما ویسی ہوئے گی, نہ اس کی ہائٹ کی ہوگی, ٹھیک. یہ اس کا اس سے بہت گہرا گلوبل ایشو ہے یا یہ پاکستان کا ایشو ہے کہ یہ مال نیوٹریشن ہے, یا WHO کہتا ہے کہ پاکستان میں 44% بچے جو ہیں سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. میں بٹی صاحب اگر موقع لگا تو دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ذرا میڈم آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ بچے جو ہیں وہ شرارتیں بھی کرتے ہوں گے آپ کے پورے ہاؤس میں, لڑائیاں بھی ان کی ہوتی ہوں گی, ناراضگی بھی ہوتی ہوگی, آپ کا رویہ پھر جواب میں کیا ہوتا ہے؟ پیار, کیونکہ پیار سے ڈرائیو ہو جاتے ہیں. یہ پیار سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ تکلیف تو یہ دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, مار تو انہوں نے اتنی کھائی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی آپ نے ہمیشہ پیار سے ہی ٹھیک کیا ہے یا ان کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے ڈانٹ ہوتی ہے, ان کو آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے. یعنی کہ ڈانٹ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اور اپنے خامد کو ان کو پیار سے ٹھیک کیا یا ڈانٹ کے؟ وہ خود پولیس والوں کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ بس اچھا ان کا بڑا ٹیکا ہے ان پہ. اچھا ہاں میں نے وٹنس کیا ہوا. اچھا صرف ایک گھوری کافی ہوگی پھر تو؟ کافی ہوتی ہے. نہیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بھائی, اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کو میوچل رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو اس میں پھر ڈر یا وہ چیز نہیں ہوتی, وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹی وی پہ تو یہی بیان دینا چاہیے. جی اچھا بطول, میں کنکلوڈ اب کرنے لگا ہوں, چاہوں گا ایک دو جملے آپ سب لوگ کریں. آپ آنے والے دنوں کے اندر جو سوسائٹی ایک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ, اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اب ہم سے الفا جنریشن آ گئی ہے, جین زی ہمارے بعد آئی. میں نہیں کہتا آپ لوگوں میں سے کوئی سارے جین زی ہوں گے بھائی, میں اس سے پہلے کہوں, لیکن میں تو نہیں ہوں. اب الفا آ رہے ہیں نا, بہت چھوٹے بچے آ رہے ہیں. اچھا ایسا بھی ہے. ہاں, اب جو وہ سارے یوٹیوب دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں, جن کے پاس ٹیکنالوجی کا ایک پورا ایکسیس ہے, جن کو گلوبل ولیج کا صحیح مطلب پتہ ہے, ہمیں تو بتایا گیا نا کہ گلوبل ولیج یہ ہوگا, تو آپ ان کے لیے کیسی سوسائٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ہم کیا ان کو دے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک گروتھ ہو رہی ہے جو سوسائٹی اب آ رہی ہے, یا کریکٹر لیس ہے, یا اس میں کوئی پرابلم ہے؟ فواد, ہم نے سوشیولوجی میں یہ پڑھا تھا اور پھر اپنے گھروں میں دیکھا بھی کہ جو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ہوتا ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہو, سٹون ایج ہو, آئس ایج ہو, اب ڈائناسورز کی ایج نکال لیں, فیملی یونٹ ہسٹوریکلی ایک ہی رہا ہے, ماں باپ بچہ. اس میں دنیا میں جتنا بھی, کیونکہ میں خود اب پیرنٹ ہوں تو میری اس بارے میں ایک اوپینین ہے, دنیا میں جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں, اگر آپ ایز اے پیرنٹ یو آر اویئر انف اینڈ اف یو آر ناٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہمارے دین اور قرآن سے بہت ایجوکیشن آ جاتی ہے. میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ اگر کوئی
کسی نے BS MS نہیں کیا ہو, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, تو وہ اچھا پیرنٹ نہیں بن سکتا. اگر اس کو دین کی بھی نالج ہے تو وہ ہم سے بہتر پیرنٹ بن سکتا ہے. تو بینگ اے پیرنٹ جب آپ ریئلائز کر لیں کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں, تو کوئی بھی چیلنج ہے آپ اس کو کوپ کر سکتے ہیں. آپ ذمہ دار ہیں آپ اپنے بچے کو کیا دکھا رہے ہیں. ہم ٹھیک چھوڑ کے جا رہے ہیں سوسائٹی کو. میں تو بہت اسٹرکٹ ہوں اپنے بچوں کو لے کے. میں صرف اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوں. مجھے یقین ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ یاد رکھیں گے کہ میں نے ان کو کہا تھا موبائل استعمال نہیں کرنا. آپ ریئلائز کریں یہی ایک بڑی بات ہے. آپ ایز اے پیرنٹ کنٹریبیوٹ کریں. ورنہ بینگ پیرنٹ اس وقت نا بتون سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بینگ پیرنٹ بھی یہ جو فون ڈیوائس ہے اس کا ایک ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جب بچہ تنگ کرتا ہے تو ہم اس کو دے کے جان چھڑاتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نہیں, میں بہت اسٹرکٹ ہوں. اینڈ سم ٹائمز اسکرین ٹائم آپ نے ان کا میں بہت اسٹرکٹ ہوں. مطلب مجھے ان کا نماز, قرآن, گھر, فرینڈز, اسپورٹس, میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ ڈسپلن, یہ فوجی پن نہیں ہے, یہ ڈسپلن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت فوجیوں والی روٹین ہے. بھائی یہ ڈسپلن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی خاندان کی جو ہاں ایک چیز جو مجھے فوجی خاندان سے ملی وہ ڈسپلن ہے. وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں, ڈسپلن. دی ادر ڈے. میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم سوسائٹی کو اچھا سب کچھ دے کے جا رہے ہیں؟ اچھا فواد, سوسائٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیسی سوسائٹی ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دی تھی نا, ایٹ لیسٹ ہم ویسی تو نہیں آگے پاس آن کر رہے ہیں. کوتاہیاں کی ہیں بہت ساری, اور ہمیں اپنی مسٹیکس کو ریئلائز کرنا ہوگا. یہی واحد راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فیلیئرز کو ریئلائز کریں تاکہ ہمارے بچے وہ فیلیئرز کا شکار نہ ہو. جیسے آپ نے اس ڈیوائس کا تذکرہ کیا تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو یہ بلا کے طور پر آئی, اور ہم اس کو سمجھنے میں ہم نے بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا. تو اللہ کرے کہ ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے اس کو مس ہینڈل نہ کریں جیسے ہم نے کیا. بٹ جب ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے پیچھے؟ دیکھیے میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں دیکھیں میں نے اپنے احمد تنگوش کر لیا کہ میں نے اگر اپنے طور پہ جو مجھے بہتر لگا, جو مجھے لگا کہ یہ چیز میں اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں, میں نے کیا. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہیں وہ آپ یقین کریں وہ ہمارے سے کہیں زیادہ, آج کی نسل ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہے, وہ زیادہ اویئر ہے. اگر وہ جینیس ہے تو کہیں وہ ایول جینیس نہ ہو جائے نا. یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا. دیکھیں یہ والا تو ہر دور میں رہنا ہے, یہ خطرہ رہنا ہے, یہ خطرہ تو ہر دور میں رہنا ہے. اس خطرے کو ہم نے کیٹر کرنا ہے ان کی تربیت کے ذریعے. لیکن مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ آج جتنا ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, وہ چاہے کرنٹ افیئر نالج ہو, چاہے وہ اس ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, ان کے بارے میں بھی, بلکہ کئی ساری جگہوں پہ میں ریسرچ کے لیے اپنے بیٹے کہہ رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے سے بہتر لوگ جی چھوڑ کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی فلو آف انفارمیشن اچھا, کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی ہوگی, لیکن اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ سے میں چاہوں گا کنکلوڈ بھی کر دیں, کیونکہ آپ ایک ایسا کام کر رہی ہیں. ہم ایدی صاحب کو دیکھا کرتے تھے کراچی کی سڑکوں پہ کہ وہ ایک بلیک کلر کا ایک ملیشیا ٹائپ کا کرتا پہن کر جو ہے وہ خدمت کرتے تھے. تو آج ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسی کی ایک تصویر ہے. تو آپ کا شکریہ بھی کہ آپ سوسائٹی کو اس نظر سے دیکھ رہی ہیں, بہتر کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہم آگے چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ بچے جو آپ جو بڑے کر رہی ہیں, جو 200-250 بچے ہیں آپ کے 4-5 بچوں کے علاوہ, جو 200-250 بچے ہیں, یہ کیا دیں گے سوسائٹی کو؟ یہ ٹھیک بڑے ہو رہے ہیں یا ان کو چیلنجز آ رہے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز تو آتے ہیں, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں. تربیت جو ایک اچھے گھر میں دی جاتی ہے, جیسے ابھی بطول نے بات کی کہ بینگ پیرنٹ آپ کا فرض بنتا ہے, تو ہم کیونکہ ماں باپ بن کے پال رہے ہیں تو ہم ان کی ہر ایک چیز پہ ان کی تربیت کو جو ہے سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر گھر سے آپ جتنی مرضی تعلیم دے دیں, کچھ کر لیں, تربیت نہیں ہوگی نا, ویلیوز نہیں سکھائی جائیں گی, بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی, اور ڈفرینٹ آپ نے زمانے میں کیسے رہنا ہے, کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, آپ کی فیملی ویلیوز کیا ہیں. تربیت کا آپ الگ پورشن دے رہی ہیں؟ بالکل 100% دے رہے ہیں. اس میں اسلامک تربیت بھی ہے, اس میں ٹیچرز بھی دیتی ہیں, اس میں خود ایز مدر جا کے بھی روز کی کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بات جو کہ بچے سمجھ کے سیکھ سکے, میں کوشش کرتی ہوں سکھا سکوں. کی بات کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ میڈم, آپ نے جو گفتگو کی. بطول آپ کا بھی شکریہ, بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے مجھے برداشت کیا. اور میاں صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, اس لیے آپ کا تھوڑا کم شکریہ, لیکن آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, عید کا جو تہوار تھا, خوشیوں کا تہوار تھا, قربانی اور ایثار کا جو ہمیں میسج دیتا ہے, اس میں ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ جہاں ہلکی پھلکی گفتگو کریں وہاں ہم یہ بھی ضرور سوچیں کہ ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیسا چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور کیوں اس طرح کی ایک سوسائٹی اب ایک ترتیب پا رہی ہے کہ جس میں
بہت سارے سوالات ریز ہوتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے آج کہ میرے پینل سے بھٹی صاحب ہوں چاہے خواتین جنہوں نے گھر کا معاشرے کی ایک تعمیر کا جو بنیادی پلر کی حیثیت سے فریضہ انجام دینا ہے، وہ بھی اس بات کے حوالے سے آپٹیمسٹ تھیں کہ ہم سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ ایسا کچھ چھوڑ کر جائیں گے کہ جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں، اور صرف ایک تباہی نہیں ہوگی آنے والے دنوں کے اندر، صرف ایک سیاہ رنگ نہیں ہوگا بلکہ خوشیوں کا مسرت کا ایک ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ جو تا قیامت جو ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔